السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب بخیر ہیں بھائیو؟ تقبل اللہ حسناتکم۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا۔ معزز و محترم علماء کرام، شہر یادگیر کی مسجد حمزہ کے محترم مصلیان، معزز بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور محترم خواتین ملت، اسلامی ماؤں اور بہنوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج 12 مارچ 2026 شہر رمضان المبارک، ماہ رمضان المبارک میں ایک بار پھر یادگیر کے اپنے اہل ایمان بھائی اور بہنوں کے بیچ حاضری کا موقع ملا۔ کتاب و سنت کی باتیں کرنے کے حوالے سے اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس نشست کو، بیٹھک کو مفید اور کارآمد بنائے۔ اللہ ہمارے لیے اسے ذریعہ مغفرت بنائے۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی اکرم رسول عرب و عجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ سے ہمیں قرآن جیسی کتاب ہدایت ملی، رمضان جیسا ماہ مبارک ملا، اور آپ کی پیاری سنتیں ہمیں نصیب ہوئیں۔ کروڑہ صلاۃ و درود نازل ہوں آپ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اس موقع پر مسجد حمزہ کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں، اور یہاں کی مقامی اور ضلعی جمعیت اہل حدیث کا بطور خاص برادر مکرم، ہم سب کے عزیز و محترم جناب عارف ہنڈیکر صاحب، جو یہاں کی شہری جمعیت کے صدر اور ضلعی جمعیت یادگیر کے ناظم اور سیکریٹری ہیں، جن کی رہبری میں
जमीयत का ये कारवां जानिब मंजिल रवां दवां है। अल्लाह ताला इस इज्तिमा को उनके मीज़ान हसनात में दर्ज फरमाए। रमज़ान के पहले ही से मुसलसल राबिता और कांटेक्ट के ज़रिया वो उलमाए किराम से उनका वक्त लेते, उन्हें बुलाते और आपसे इफ़ादा और इस्तिफ़ादा का मौका फ़राहम करते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए और उनकी नस्लों में भी अल्लाह ताला इस तरह दीनी मोहब्बत को पैदा करे। और आप तमाम चूँकि इस मकामी और ज़िली जमीयत का हिस्सा हैं, अल्लाह ताला इसे आप सबके मीज़ान हसनात में दर्ज फरमाए। आज अल्लाह का शुक्र है कि ये दूसरी शब क़द्र इस माह मुबारक की हमें मिली है, 23वीं शब लैलतुल क़द्र। अल्लाह ताला हम सबको इस साल के इस माह मुबारक में लैलतुल क़द्र पाने वाले खुश नसीबों में अल्लाह ताला हम सबका नाम दर्ज फरमाए। मेरे भाइयों, जब ये रात होती है तो एक ख़ास दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बताई है। हम सबको याद है, लेकिन याद दहानी के तौर पर मैं चाहता हूँ उसका इआदा करवा दूँ। वो दुआ हमारे मकतब के बच्चों को याद है, हमारे नौजवानों और बुज़ुर्गों को याद है, हमारे मर्द हज़रात और ख़वातीन को वो दुआ याद है। बड़ी जामे तरीन दुआ है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मुतहरा, हम सब की माँ, पूरी उम्मत की माँ अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सिखाया था। उनके पूछने पर कि प्यारे रसूल, शब क़द्र या लैलतुल क़द्र अगर हमें मिल रही हो, हम उसमें जग रहे हों, तो हमें क्या दुआ मांगना चाहिए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, क़ूली, आयशा ये दुआ पढ़ो, इस तरह अल्लाह से मांगो। याद है मेरे भाइयों? पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तो सबसे बड़ा माफ़ करने वाला है। अल्लाह तो गुनाहों के माफ़ करने को पसंद फरमाता है, तो अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ये दुआ ऐसी है मेरे भाइयों और मेरी बहनों कि रमज़ान में शब क़द्र में तो इसका एहतमाम होना ही चाहिए, बल्कि एक मुसलमान की ज़िंदगी में जब भी वो अपने रोज़ व शब और दिन और रात के हिस्से में अल्लाह से कुछ मांगना चाहे, अल्लाह की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर उससे इल्तिजा करना चाहे, तो ये दुआ वो अपनी हर दुआ में अल्लाह के सामने रख सकता है। हाँ, साल के 12 महीनों में वो इसका विर्द कर सकता है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इसका मतलब ये नहीं है कि लैलतुल क़द्र के अलावा में ये दुआ हमें नहीं पढ़ना है, नहीं, लैलतुल क़द्र में बतौर ख़ास एहतमाम कीजिए। इसके अलावा भी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हालात और अय्याम में जब भी हम अल्लाह से मांगने के लिए हाथ उठाएं तो हमें मांगना चाहिए और अल्लाह से, क्योंकि हम सब गुनहगार हैं, हमेशा हमें अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। इसलिए इस दुआ को साल भर हमें पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का जो मौजू है, मुझे याद है कि मैं इससे पहले 2-3 बार आपके बीच आ चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर आए दिन के साथ मस्जिद के आमाल, सरगर्मियाँ, बल्कि आप मुसल्लियों की तादाद में भी एक इजाफ़ा मुझे नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। ग़ालिबन मस्जिद हमज़ा में तीसरी हाज़िरी है मेरी या चौथी। आज का टॉपिक जो इस मुख्तसर नशिस्त के लिए है, ताकि हमारे ईमान में एक हरारत पैदा हो, हम कुछ सीख लें और उसके दायरे में हम अपनी इबादत को अंजाम दें, बस यही मकसद है। वो मौजू है कबूल हक़ की राह में रुकावटें। मेरे भाइयों,
حق کیا ہے؟ حق وہ اسلام ہے، وہ ایمان ہے جو ہمیں ملا ہے۔ حق وہ صحیح عقیدہ ہے جو ہمیں ملا ہے۔ حق وہ توحید کی دولت ہے جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، ہمیں نصیب ہوئی ہے، اور اس کے تقاضے ہیں۔ کبھی کبھار توحید اور اس کے تقاضے انسان کے سامنے آتے ہیں اور بالکل چاند کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، روز روشن کی طرح عیاں ظاہر و باہر ہوتے ہیں، دلیلیں آواز دے رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں، آپ کی دلیلیں اپنی جگہ، لیکن میں تو فلاں مسلک کا ماننے والا ہوں، میں تو فلاں امام کا مقلد ہوں۔ حدیث رسول دھری کی دھری رہ جاتی ہے، حق پکار پکار کر آواز دے رہا ہوتا ہے اور ایک مسلمان منہ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عزم لے کر کے بیٹھیے کہ اس مختصر نشست میں اس موضوع کے تحت قرآن اور حدیث کی دلیلوں کی روشنی میں ہمیں جو باتیں ملیں گی ہم خود بھی اسے ایکسیپٹ کریں گے، ہم میں اگر کمیاں ہیں تو اس کی اصلاح کر لیں گے، اور انشاءاللہ ہم اسے اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے ریلیٹیوز میں، رشتہ داروں میں، بزنس پارٹنرز میں، جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہم اسے پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ بھائیو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے جانتے ہیں ٹو دا پوائنٹ کہ انشاءاللہ خطاب کے بعد، تقریر کے بعد 15 سے 20 منٹ کا سوال و جواب کا سیشن بھی ہوگا، جیسا کہ عارف بھائی نے بتایا ہے، اس کی رہنمائی کی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ خطاب آپ کے سامنے ٹو دا پوائنٹ رکھا جائے اور وقت مقررہ پر ختم ہو۔ سب سے بڑی رکاوٹ یا ایک اہم رکاوٹ حق قبول کرنے کی راہ میں اگر میں ذکر کروں قرآن کی روشنی میں، تو میرے بھائیو وہ ہے انسان کا غرور، گھمنڈ، کبر، فخر۔ وہ یہ کہتا ہے یا سمجھتا ہے کہ ارے میں تو بڑا ہوں، میں بڑا ہوں اور یہ مجھ سے ہیچ ہیں، مجھے کیسے قبول کرنا؟ تو وہ اللہ کے دلیلوں کے سامنے اتراتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اس کا گھمنڈ اور غرور، اس کا فخر، اس کا کبر، اس کی تعلی، اس کا ترفع، یہ حق قبول کرنے سے اسے محروم رکھتا ہے۔ اور اس کی واضح مثال میرے بھائیو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو دیکھیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرعون کا واقعہ ذکر کیا ہے، جس کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ قتل کا قانون فرعون نے نافذ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں کرائی۔ بولو ہے یا نہیں ہے میرے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، نبوت ملی، اعلان رسالت انہوں نے کیا، اور 9 نشانیاں اللہ رب العالمین نے 9 معجزات دے کر کے موسیٰ کو بھیجا فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ لیکن میرے بھائیو کیا ہوا؟ وہ نشانیاں انہوں نے دیکھیں، وہ معجزات ان کی آنکھوں کے سامنے آئے جو بالکل اظہر من الشمس تھے، سورج کی طرح ظاہر و باہر چمک دمک رہے تھے۔ اس کے باوجود نہیں قبول کیا، انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ اعلان مبارزہ کر دیا۔ کہا موسیٰ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ جادو ہے، تو ٹھیک ہے تمہارے جادو کا علاج ہم کرتے ہیں، چلو اعلان کر دو پورے مصر میں بڑے بڑے ہمارے کرتب باز اور جادوگر آ جائیں، فلاں دن فلاں ٹائم فلاں میدان میں،
موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ. آ گئے لوگ، بڑے بڑے کرتب باز جادوگر. فرعون سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم غالب ہوئے تو ملے گا کچھ؟ ارے ملنے کا سوال کرتے ہو؟ نوازشیں تو اپنی جگہ، تم ہمارے مقرب بن جاؤ گے، ایسوسیٹ ممبر ہو جاؤ گے ہمارے. اچھا، میدان میں حاضر ہوئے سب لوگ. پوچھنے لگے موسیٰ پہلے آپ ڈالتے ہو، اپنا کرتب آپ دکھاتے ہو کہ ہم؟ کہا ٹھیک ہے. موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ دکھائیے. جب ان لوگوں نے اپنی جادوگری شروع کی، اپنے کرتب دکھائے، تو نظریں چکا چوندھ تھی. ایسے ماہرین مصر کی سرزمین کے جادوگر تشریف لائے تھے، نظریں چکا چوندھ ہو رہی تھی. لیکن جب وہ اپنا کرتب دکھا چکے تو میرے بھائیوں کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا موسیٰ اپنی عصا ڈال دو، اپنی لاٹھی پھینک دو. تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے نا سب کو نگل جائے گا تمہاری عصا، سب کو ختم کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی اور ایک سانپ کی، اژدہے کی شکل میں اس نے تمام کرتبوں کو نگل لیا، تمام جادوگروں کے اعمال کو ہضم کر لیا. کیا ہوا؟ وہی جادوگر جو موسیٰ کا مقابلہ کرنے آئے تھے، سب نے کہا آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. یہ موسیٰ جادوگر نہیں، یہ ہارون جادوگر نہیں، یہ تو رب کے پیامبر ہیں. یہ جو کچھ موسیٰ نے کیا ہے یہ معجزہ ہے، اور ہم اس رب العالمین پر ایمان لا رہے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اللہ اکبر. مجمع عام میں، کھلے میدان میں تمام جادوگر سرنڈر ہو گئے، ایمان لے آئے. فرعون کہتا ہے آمنتم لہو قبل ان آذان لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. ایسا لگتا ہے کہ یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں یہ سب سکھایا ہے، تم ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں پرمیشن دوں؟ تو سنو، اب تمہیں اسی کھجور کے درختوں پر سولی پر چڑھا دوں گا، سزا دوں گا تمہیں. لیکن میرے بھائیوں کیا ہوا؟ ان ایمان لانے والے جادوگروں نے کہا فرعون آپ لے سکتے ہو تو ہماری جان، ہمارا ایمان نہیں چھین سکتے. ایمان ہمارے دلوں میں جو بیٹھا ہے آپ کا بس اس پر نہیں چلتا ہے. آپ ہماری جان لے لو اگر لینا چاہتے ہو، ہمارا ایمان تم نہیں لے سکتے. اللہ اکبر. سب نے اپنی قربانی پیش کر دی، لیکن ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا. سوال یہ اٹھتا ہے فرعون کیوں نہیں لایا؟ کیا اس نے معجزہ نہیں دیکھا تھا؟ کیا اس نے یہ تمام نشانیاں موسیٰ کے ہاتھ سے جو اللہ نے ظاہر فرمائی اس نے مشاہدہ نہیں کیا تھا؟ سوال اٹھتا ہے. تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے. کیا جواب دیتا ہے میرے بھائیوں؟ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہتا ہے کہ ان کا دل مان چکا تھا. کس کا؟ فرعون اور اس کے حواری جو مواری تھے نا، ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ موسیٰ برحق، یہ نشانیاں برحق، یہ معجزات برحق ہیں. دل تسلیم کر رہا تھا، لیکن وَجَحَدُوا بِهَا، اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کر دیا. کیوں؟ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ظلم و سرکشی کی بنیاد پر، ہٹ دھرمی کی بنیاد پر، وعلوًّا، اور احساس برتری میں کہ میں تو بڑا ہوں، میں تو گدی کا مالک ہوں، میں تو سرزمین مصر کا بادشاہ ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا. تو میرے بھائیو فرعون کو اگر حق نہ ملا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ بولو، اس کا کبر، اس کا غرور، اس کا گھمنڈ. اسی طرح اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم کو بنایا. ہاں،
اپنے ہاتھوں سے اللہ نے آدم کا پتلا بنایا ہے. اللہ نے سورہ صاد میں اس کا ذکر فرمایا ہے تفصیل کے ساتھ, آیت نمبر 71 سے لے کر 77 تک. اللہ نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من طین, میں مٹی کا ایک انسان بنانے جا رہا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے آدم کا پتلا بنا دیا, میں نے ان میں اپنی روح پھونک دی, جان ڈال دیا, تو تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا ابلیس, تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے سوائے بولو ابلیس کے. استکبرا وکان من الکافرین, وہ متکبر بن گیا, غرور اور گھمنڈ کرنے لگا اور منکر ہو گیا, میں نہیں کرتا. اللہ نے پوچھا قال ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس پتلے کے سامنے, اس آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا تجھے ابلیس؟ قال استکبرت ام کنت من العالمین, کیا تو متکبر ہو گیا ہے, گھمنڈی بن گیا ہے اور اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہے؟ قال انا خیر منہ, تو اس نے کہا ہاں میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو بولو مٹی سے. مٹی کو اوپر ڈالو تو بھی نیچے آ جاتی ہے, اور آگ کو نیچے جلاؤ تو بھی اس کی لپٹ کہاں جاتی ہے؟ اوپر جاتی ہے. میں ان سے بہتر ہوں. تو اللہ نے کیا کہا قال فاخرج منها فانک رجیم, جا نکل بھاگ, اب تیرا ٹھکانہ یہ نہیں, تو تم مردود ہے, ملعون ہے تو. میرے بھائیوں, کیا ابلیس کو نہیں پتا تھا کہ آدم وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, جن میں اللہ نے اپنی روح ڈالی, جن کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم خود اللہ نے دیا ہے؟ اس سے زیادہ کوئی واضح حق کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ مخاطب ہے کہ سجدہ کرو, لیکن تمام حق جاننے کے باوجود کیا ابلیس نے سجدہ کیا؟ نہیں کیا. وجہ کیا ہے میرے بھائیو؟ قرآن بتا رہا ہے اس کا گھمنڈ, اس کا غرور, اس کا تکبر. میرے بھائیو, یہ وہ چیز ہے نا جو صرف اللہ کا حق ہے. اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں کہا الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار. کہ اے لوگوں سن لو, نبی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یہ بڑائی, الکبریاء, یہ بڑائی میری چادر ہے, والعظمۃ ازاری, اور یہ بڑک پن میرا تہبند ہے جسے میں پہنتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بڑائی میری چادر ہے اور بڑک پن میرا تہبند ہے. تو جو کوئی ان دونوں کو مجھ سے چھیننا چاہے گا قذفتہ فی النار, میں اسے جہنم رسید کر دوں گا. تو میرے بھائیو, یہ تکبر, یہ گھمنڈ, یہ غرور اور اس کے جرسوں میں اگر ہمارے اندر ہیں تو یہ بہت بری نشانی ہے, ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے. بہت سارے مواقع میں اسلام اور ایمان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, لیکن میں آپ سے کہوں کہ مسلمانوں کے آپسی معاملات میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کسی کا حق ہے اور باقاعدہ دلیل کے ساتھ ہے, دلیل دی جا رہی ہے میرا ہے, لیکن سامنے والا اس کا تکبر جاگتا ہے, اس کا گھمنڈ آواز دیتا ہے اور وہ ظلم و سرکشی کرتے ہوئے دوسرے کا حق مار لیتا ہے. بولو ہے یا نہیں؟ اس لیے میرے بھائیو, کسی بھی میدان میں, کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی مجال میں اگر کبر اور غرور کے جرسوں میں اور یہ جراثیم ہمارے اندر, یہ بیکٹیریاز ہیں, تو ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ایک بڑا اور اہم سبب ہے. مثالیں بہت ہیں لیکن بس یہ دو میں سمجھتا ہوں کافی. اسی طرح حق قبول کرنے کی راہ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک اور بڑی رکاوٹ ہے, اور وہ ہے حسد, جلن, کینہ اور کپٹ, جیلسی, کسی کی خوشی پر جلنا,
کسی کو ملنے والی نعمت پر کوڑھنا. یہ حسد کی آگ جب کسی سینے میں جلتی ہے تو خود وہ سینہ تو میرے بھائیو جلتا ہے، کبھی پاس پڑوس والے لوگ بھی اس کی لپٹ میں آ جاتے ہیں. تو یہ حسد ہے نا. اگر آپ تاریخ اسلام پڑھیں تو مدینے کی بستی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جہاں اسلام پیش کیا، وہاں پر ایک طرف مشرکین ہیں، ایک طرف اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، اور ایک طرف آپ کے انصار صحابہ ہیں جو تقریباً ہجرت کے موقع پر 70 کے قریب ایمان لا چکے تھے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا ہے کہ وہاں پر اسلام کو پروٹیکشن حاصل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اہل کتاب کو دعوت دی، ایک ایک قبیلے کو دعوت دیا، بنو نذیر کو دعوت دی، بنو قینقاع کو دعوت دی، بنو قریظہ کو آپ نے دعوت دی. لیکن میرے بھائیوں، ان یہودیوں نے باوجود اس کے کہ انہوں نے تورات پڑھی ہوئی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس انجیل اس سے پہلے آ چکی تھی، اہل کتاب تھے یہ، عیسیٰ علیہ السلام کی اس کتاب میں جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی تھی پیارے نبی کی بشارت موجود ہے، تورات کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے. سب وہ جانتے تھے. انہوں نے تو آپ کی مہر نبوت تک کو دیکھا، ان کا دل مان رہا تھا. لیکن سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ یہ یہودی کیوں نہیں ہے، یہ فلاں قبیلے سے کیوں ہے، آخر اس قوم سے کیوں نہ آئے. اور بس اسی وجہ سے پوری تاریخ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کا جو محور و مرکز ہے مدینہ، آپ دیکھیں تو یہودیوں کی بہت قلیل تعداد، اور 10 سے بھی کم ہیں پوری تاریخ اسلام میں نبی کی زندگی میں جو ایمان لائے ہیں نا یہودیوں میں سے، وہ 10 سے بھی کم ہیں. ہاں، عیسائیوں میں سے زیادہ لوگ ایمان لائے، لیکن یہودی کیوں جانتے ہیں؟ حسد اور جلن کی وجہ سے، صرف اور صرف کہ یہ نبی ہمارے قبیلے کا کیوں نہیں، دوسرے قبیلے سے کیوں آیا. یہ حسد کی آگ انہوں نے اپنے سینے میں جلا ڈالی. اور قرآن کریم نے میرے بھائی اس کا حوالہ دیا کہ کس طرح سے یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں رچی، ہاں، اور آپ پر ایمان خود نہیں لائے، اور یہاں تک سازش رچی کہ اپنے میں سے کچھ لوگوں سے کہا کہ ایسا ہے صبح کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے اور شام ہوتے ہوتے نا نکل جائیں گے، کافر بن جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے ہم، اس لیے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہود ایک پڑھی لکھی قوم تھے، ایڈوکیٹڈ لوگ تھے. اگر ہم صبح ایمان لے کر شام کو اس دین سے نکل جائیں گے تو تمام مدینے کی بستی والوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہوگا کہ آخر یہ پڑھے لکھے لوگ کیسے باہر چلے گئے، کچھ تو معاملہ ہے. یہاں تک انہوں نے سازشیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ہاں، سوائے ان کے جن کو اللہ نے توفیق، جیسے عبداللہ بن سلام، ہاں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن سلام یہودی ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، جوق در جوق مسلمانوں کا قافلہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے امڑ آیا ہے، تو وہیں پر عبداللہ بن سلام بھی اسی قافلے میں انہی کے پیچھے چلتے چلے آئے. انہوں نے کہا میں نے سوچا چلوں دیکھوں تو وہ نبی کہتے کیا ہیں، وہ نبی کرتے کیا ہیں، اگر وہ رسول ہیں، رسول برحق ہیں، تو اس کا نالج تو ہمیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر ایک باغ میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا مختصر سا خطبہ دیا ہے، جس میں لوگوں سے کہا ہے ایھا الناس افشوا السلام، لوگو سلام عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریاں جوڑو، توڑنے سے بچو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں اٹھ کر نماز پڑھو جب دنیا سو رہی ہو، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، امن و سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. یہ 5 جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے. افشوا السلام، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام. عبداللہ بن سلام یہودی ہیں، اہل کتاب ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کلام تو نبوت اور رسالت کی زبان ہی سے ادا ہو سکتا ہے، عام انسان کا کلام نہیں ہے یہ.
یہ جو بات انہوں نے کہی ہے جامع الکلم ہے، یہ مختصر جملے اور زبردست میننگ، یہ کوئی نبی ہی بول سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ایمان لے آئے عبداللہ بن سلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، پہلے ایمان لانے والوں میں سر فہرست ہیں یہ۔ ان کا تذکرہ بعض جگہ قرآنی آیات میں اشارتاً کنایاً موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، اس طرح کے چند لوگ تھے یہود میں جو ایمان لائے، ورنہ پوری یہودی لابی حسد اور جلن میں کڑ رہی تھی، جل رہی تھی کہ آخر یہ نبی ہمارے میں سے کیوں نہیں، دوسرے میں سے کیوں آئے۔ آج بھی میرے بھائیو یہ بات اچھی طرح آپ سمجھ لیں، سن لیں کہ آج بھی یہودی لابی یہ انہی کو یہودی سمجھتی ہے جو بائی برتھ ہیں۔ اگر کوئی بائی ایکسیپٹنس یہ کہے کہ میں یہودیت قبول کرتا ہوں، مجھے قبول کر لو، نو اینڈ نیور۔ معلوم ہے یا نہیں آپ کو؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تبلیغ نہیں کرنا ہے، یہودی وہ ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوا ہو، وہ جینیٹک انداز میں ہمارے اندر کا ہو، تب ہم اسے یہودی مانیں گے۔ وہ ہمارا دھرم قبول کر لے، ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جبکہ عیسائیت میں ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ باقاعدہ اپنے دین کا دھرم کا پرچار کرتے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے دروازوں تک آتے ہیں اور اس طرح سے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کنونس کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اور اس طرح سے دیکھیے عیسائیت پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، ایکٹیو ہیں کافی، لیکن یہودیت کے ہاں ایسا نہیں۔ کیوں؟ یہ جلن ہے، ان کی قومیت پرستی جو ہے نا، آج بھی ان کے اندر یہ نیشنلزم پایا جاتا ہے اور کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے گریٹر اسرائیل کے خواب میں اللہ اکبر، معصوم بچوں تک کے خون میں ان کے ہاتھ رگے ہوئے ہیں، لیکن انہیں رحم اور ترس نہیں آتا ہے، چاہے وہ غزہ کی پٹی ہو، چاہے وہ ایران کے مدارس ہو، معصوم بچیوں کا مدرسہ ہو، انہیں وہاں پر بم برساتے ہوئے رحم نہیں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی طرف سے ان یہود سے نمٹ لے، اللہ تو ہم سب کی طرف سے کافی ہو جا۔ تو میرے بھائیو، اس طرح سے یہودیوں نے جو ہے حسد کیا، تکبر کیا اور حق سے محروم رہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 پڑھیے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب میں سے بہت سارے یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ایمان لانے کے بعد واپس کر دیں، آپ کو مرتد بنا دیں، حسد من عند انفسہم، صرف حسد کی وجہ سے، ان کے جو دلوں میں حسد کی آگ جل رہی ہے۔ یہ اہل کتاب، یہ یہود چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سے برگشتہ کر دیں، واپس لوٹا دیں، آپ کو کافر بنا دیں، حسد اور جلن کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ حق ان کے پاس واضح ہو چکا ہے۔ جانتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نشانی انہوں نے پڑھ رکھی ہے، یہ آپ کی مہر نبوت کو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے کلمات، آپ کے بیانات کو سن رہے ہیں، اور تمام نشانیاں جو ایک نبی کی تھیں وہ آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے باوجود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ وجہ بولو بھائیو کیا ہے؟ حسد اور جلن۔ بلکہ اسی مدینے کی بستی میں کہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے ہیں نا، تو ایک پرسنالٹی تھی، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ نام سنا ہے میرے بھائیو؟ بہت مشہور نام ہے، رئیس المنافقین، چیف آف ہیپوکریٹس۔ یہ منافق کیسے بنا جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، آپ نے اپنی تبلیغ شروع کی، آپ کے صحابہ نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، اور لوگ جوق تر جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، دن بدن آپ کا جتھا بڑھ رہا ہے، روز بروز آپ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی، اس نے یہ سوچ رکھا تھا کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں کینڈیڈیٹ میں ہوں اور مجھے لیڈرشپ ملنے والی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ میرا خواب تو چور چور ہو رہا ہے، یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، میں خواب ہی دیکھتا رہوں گا محمد کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری لیڈرشپ کام نہیں کرے گی، ایسے چاہنے والے ہیں ان کے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اگر میں کھل کر ان کے خلاف آتا ہوں تو جنگ ہوگی اور میں ہار جاؤں گا۔ تو اس نے اپنے
کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کی کہ چلو ہم بھی پڑھتے ہیں وہی کلمہ جو محمد سکھاتے ہیں، محمد کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی کلمہ پڑھ کر ان کی صفوں میں آستین کا سانپ بن کر گھستے ہیں تاکہ ان کے راز ٹٹولتے رہیں، ان کے بھید لیتے رہیں، جاسوسی کرتے رہیں، اور در پردہ ان کی صفوں میں انتشار برپا کرنے میں کامیابی پائیں، یہاں تک کہ ان کی دیواریں ہم ڈھا دیں۔ جاسوسی بہت بڑی سازش ہے نا، آج دیکھیے موساد کہاں کہاں پہنچا ہوا ہے، کس طرح سے نشانہ بنا رہا ہے لیڈرز کو، ہے یا نہیں؟ ایسے ہی یہ رئیس المنافقین تیار ہوا اور اس نے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، اقرار کیا، لیکن صرف زبان سے، دل بولو اس کے دل میں یہ کلمہ داخل نہیں ہوا۔ میرے بھائی کیوں جانتے ہیں؟ حسد، جلن، ہاں لیڈر یہ کیوں بن رہے ہیں میرے ہوتے ہوئے، یہ میرا حق تھا۔ بلکہ میں کہوں کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، حق وہ ہے جس کی گواہی ایک دشمن دے۔ ابو جہل کو ہم اور آپ جانتے ہیں، ابو الحکم لوگ کہتے تھے اس کو، مکہ کی سرزمین میں اسلام اور مسلمانوں کے سرغنہ دشمنوں میں سے تھا ابو جہل۔ ابو جہل نے دشمنی کی حدیں پار کر دی تھی، لیکن کیا ہوا؟ ابو جہل کے ایک رشتہ دار، ان کے بھانجے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ وارضہ، وہ اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ ایک دن انہوں نے کہا ماموں میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ گئے، کہا ماموں آپ ابو الحکم ہیں، آپ کو لوگ دانا اور بینا سمجھتے ہیں، دانشور مانتے ہیں، یہ بتائیے هل کنتم تتہمون محمدا بالکذب قبل ان یقول ما قال؟ ماموں جان یہ بتاؤ کہ کیا آپ لوگ محمد کو مکہ کی سرزمین میں بچپن سے اب تک کبھی آپ نے جھوٹا پایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کبھی کسی نے محمد کی زبان سے جھوٹی بات نکلتے ہوئے آبزرو کیا ہے؟ کوئی شکایت آپ کو ملی ہے؟ قبل ان یقول ما قال، اس سے پہلے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اس دعویٰ سے پہلے کبھی بھی ان سے جھوٹ سنا گیا ہے؟ ابو جہل کا جواب سنیے، لا انہ لصادق، نہیں بھانجے محمد تو سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کا دشمن۔ محمد سچے ہیں تو ماموں میں ایمان لے آیا ہوں، آپ کا بھانجا مسور، آپ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ اکبر، آپ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ میں تو لے کر کے آ گیا ہوں، میں ان کو سچا مانتا ہوں۔ اس کے بعد جواب سنیے میرے بھائی، روایت میں ہے کہ ابو جہل جواب دیتا ہے کہ بھانجے تمہیں اتنی بات سمجھ نہیں آتی؟ اذا ذهب بنو قصي بن كلاب باللواء والحجابة والسقاية والنبوة فماذا لي ولسائر قریش؟ میرے بھانجے یہ بتا کہ بنو قصي بن کلاب کی شاخ جو قریش ہے، جس سے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، یہی لوگ خانہ کعبہ کو غلاف پہنانے کی سعادت بھی پا رہے ہیں، ہر سال پہناتے ہیں یہ خانہ کعبہ کا غلاف، اور انہی لوگوں کو حج کے موسم میں حاجیوں کو پانی پلانے کا شرف اور مرتبہ بھی ملا ہوا ہے، اور اب نبی اور رسول بھی انہی میں سے آ جائے تو کیا بچا میرے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے؟ بول میرے بھانجے۔ مسور نے سنا اور اپنی راہ لی، کہا ٹھیک ہے ماموں، سن لیا میں نے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ماموں اور بھانجے کے اس بات چیت سے کیا پتا چلا کہ ابو جہل نبی کو سچا نہیں مانتا تھا؟ بولو، مانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تو امین ہیں، یہ تو صادق ہیں، مکہ والوں کی امانتیں ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں، ایسے سچے انسان ہیں یہ، ایسے امانتدار ہیں یہ، ایسے ٹرسٹ وردی ہیں یہ۔
لیکن جب بھانجا پوچھتا ہے کہ کیوں ایمان نہیں لاتے آپ سچا اگر مانتے ہو، تو جواب یہ ہے کہ سارے عہدے تو انہی کے یہاں چلے گئے، انہی کے یہاں غلاف پہنانا، انہی کے یہاں پانی پلانا حاجیوں کو، انہی کے یہاں جھنڈا علم بردار یہی ہے، اور اب انہی کو نبوت و رسالت بھی مل گئی، تو کیا بچا میرے لیے؟ سرداری میری خطرے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، گویا ابو جہل کو اگر حق جو بالکل چمک رہا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے، اگر وہ اس سے محروم رہا تو وجہ کیا ہے؟ بولو، حسد اور جلن ہے۔ بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے سینوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حق قبول کرنے کی راہ میں ایک اور بڑی رکاوٹ جانتے ہیں کیا ہے؟ تقلید، کسی کا پٹا گلے میں ڈال لینا، مجھے انہی کی ماننا، انہی کے سامنے سرنڈر ہونا ہے، جو یہ کہیں گے اسے تسلیم کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، کیا اس امت میں نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم عن الخطا، بے گناہ، انوسنٹ ہے؟ بولو بھائی۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی معصوم نہیں، ان سے بھی گناہ ہوئے ہیں، بلکہ بعض لوگوں سے گناہ کبیرہ ہوئے ہیں، لیکن خاصیت یہ رہی ہے کہ کبھی بھی اس گناہ پر انہوں نے اصرار نہیں کیا، ڈٹے نہیں رہے، بلکہ احساس جرم نے، احساس گناہ نے ان کو ستایا، اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر، گریا وہ زاری کر کے، رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اپنے رب کے سامنے آنسو بہا کر اسے سچی توبہ کی، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، انہیں جنت دے دیا۔ پوری جماعت صحابہ اور صحابیات، ہم سب کا ایمان ہے کہ سب کے سب بولو کیا ہیں؟ جنتی۔ لیکن صحابہ بھی معصوم نہیں، تو ان کے بعد آنے والے لوگ، اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کا پٹا میں پہنوں گا، جو آپ کہیں گے وہی کروں گا، تو اگر وہ عالم صاحب غلطی کر رہے ہیں اور سب کچھ ہم ان کی ماننے کو تیار ہیں، تو وہ لوگ غلطی ہم بھی کریں گے یا نہیں؟ بولو بھائیو، کریں گے، لا محالہ کریں گے۔ اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی کے اندر درس دیتے ہوئے فرمایا تھا، کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر، کہ اس دنیا میں ہر انسان اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور لوٹائی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، ریجیکٹ بھی کی جا سکتی ہے، الا صاحب هذا القبر، ہم اگر ایک شخصیت، ایک پرسنالٹی اس دنیا میں ایسی ہے جس کی ہر بات قبول کی جائے گی، اور وہ کون ہے؟ یہی قبر والا جو ہمارے بغل میں ہے، مسجد نبی میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں یہ قبر والا، یعنی بولو کون ہے وہ قبر والے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو، تقلید جو ہے نا، کسی عالم کی، کسی مبلغ کی، کسی امام کی، کسی رہبر کی، کہ دین کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا مجھے اندھ بھکت بن جانا ہے، اندھی تقلید کرنا ہے، اس کی وجہ سے بھی حق جب آتا ہے، کوئی لے کر پہنچتا ہے، دلیل دیتا ہے، تو میرے بھائیو وہ انسان محروم رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ مقلد ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو فلاں امام کا ماننے والا، میں تو فلاں مسلک کا مقلد ہوں، میں اسے کیسے مان سکتا ہوں؟ میں اگر آپ کو مثال دینا چاہوں تو میرے بھائیو دیکھو، جنازہ کی نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، جنازہ کی نماز، تو میرے بھائیو جنازہ کی نماز 4 تکبیروں سے ہوتی ہے۔ کتنی تکبیروں سے؟ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ اور دوسری سورت، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد، تیسری تکبیر کے بعد دعائے جنازہ، ہاں، اللہم اغفر لحینا و میتینا، اور چوتھی تکبیر کے بعد کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور اس کا ذکر امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کتاب الجنائز میں کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور زور سے قرأت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تکبیر جب بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی، اور پوری نماز جہری پڑھاتے ہیں، یعنی پیچھے والے لوگ سن رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ بھی انہوں نے پڑھی، اور جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں لوگو لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، میں نے آج زور سے پڑھا ہے نا تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں نے آج جنازہ پڑھائی ہے نا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت یہی ہے کہ آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر درود پڑھتے، پھر دعا پڑھتے، پھر سلام پھیرتے۔ اللہ اکبر۔ وہ ابن عباس جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا، اے اللہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل والتفسیر، اے اللہ تو انہیں دین کی فقاہت اور سمجھ نصیب فرما دے۔ فقاہت یعنی گہرا نالج، اور تفسیر اور تعویل کا علم انہیں دے دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حبر الامہ ہوئے، امت کے بڑے عالم دین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، قرآن کی تفسیر کرتے تھے، اور صحابہ کرام آپ کے درس کو اٹینڈ کرتے تھے۔ وہ ابن عباس گواہی دے رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس طرح سے میں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ لیکن آج صرف مقتدیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے علماء جنازہ پڑھاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں میں بھی فاتحہ نہیں پڑھتا کیونکہ یہ نماز نہیں ہے، یہ تو دعا ہے، یہ تو دعا ہے۔ نماز ہوتی تو رکوع ہوتا، سجدے ہوتے، یہ تو دعا مانگ رہے ہیں، تو دعا مانگنے میں ہم فاتحہ کیوں پڑھیں؟ اچھا، تو پھر میں ایسے لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ میرے بھائی یہ بتاؤ، اگر یہ جنازہ دعا نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے، تو محدثین نے جو کتابیں لکھی ہیں حدیث کی، بتاؤ اس جنازے کے مسائل کو دعا کے چیپٹر میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نماز کے چیپٹر میں؟ تو سب کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو بات ہے۔ امام بخاری نے کتاب الصلاح میں جنازے کو ذکر کیا، نماز کے چیپٹر میں۔ امام مسلم نے کتاب الصلاح میں ذکر کیا، امام ابو داؤد نے کتاب الصلاح میں ذکر کیا، امام نسائی نے کتاب الصلاح میں ذکر کیا، امام ترمذی نے کتاب الصلاح میں ذکر کیا، امام ابن ماجہ نے کتاب الصلاح میں ذکر کیا، امام مصنف ابن عبد الرزاق نے کتاب الصلاح میں ذکر کیا، اور مختلف محدثین نے، مسند احمد نے کتاب الصلاح میں ذکر کیا۔ سارے محدثین نے جنازے کو نماز کے چیپٹر میں ذکر کیا ہے، اور آپ مولانا صاحب کہتے ہو کہ یہ تو نماز نہیں، یہ تو دعا ہے۔ بات کس کی مانی جائے گی؟ بولو بھائی۔ سوال یہی ہے نا کہ نبی نے نماز جنازہ کیسے پڑھی؟ تو ویسے جیسے ابن عباس نے پڑھ کر بتایا، اور ابن عباس کی نماز جنازہ جو ہوئی اس میں سورہ فاتحہ ہے، مقتدی کو بھی پڑھنا ہے اور امام کو بھی۔ لیکن جب انہیں بتائیے تو میرا بھائی، میرا بھولا بھالا بھائی کہتا ہے کہ مولانا میں تو فلاں مسلک کا ہوں اس لیے نہیں پڑھتا۔ میں امام صاحب سے بولیے جنہوں نے جنازہ پڑھائی سورہ فاتحہ، تو کہتے ہیں میں تو فلاں امام کا مقلد ہوں۔ بولو بھائیو، ہے کہ نہیں؟ حق سے محروم ہو گئے صرف تقلید کی وجہ سے۔ آج ایک اور مسئلہ جو ہماری سرزمین کا ہے، میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو، تقلید کی روش پر چلنے کی وجہ سے کتنا بڑا خسارہ یہ امت اٹھا رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون دیا ہے، بچے بالغ ہو جائیں تو نکاح کرو، اور نکاح کے اصولوں میں سے ہے لا نکاح الا بولی وشاہد عدل۔ کوئی بھی نکاح کسی لڑکی کا ویلڈ نہیں ہوگا جب تک ولی کی اجازت یا اس کی موجودگی نہ ہو، اور دو عادل اور سچے گواہ موجود نہ ہوں، دو گواہوں کی موجودگی، اور لڑکی کے ولی یا باپ ہوں یا بھائی ہوں، جو بھی ہوں، ان کی موجودگی یا ان کی اجازت ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا نکاح ویلڈ نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں ساسو نے فرمایا ایم امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ جو بھی خاتون اپنا نکاح کر لے ولی کی اجازت کے بغیر، ولی کی رضامندی کے بغیر، تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اب بتائیے، آج کورٹ میرج ہو رہا ہے، لڑکی بغاوت کر کے باپ سے گھر سے نکل کر جاتی ہے اور کہتی ہے میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جاتی ہوں، اور کورٹ میں قاضی صاحب موجود ہیں، نکاح ہوتا ہے وہاں پہ، نہ ابو راضی ہیں نہ بھائی راضی ہیں۔ بتائیے کیسے ہوتا ہے نکاح؟ جانتے ہیں؟ علماء نے فتویٰ دے دیا، انہی علماء نے فتویٰ دے دیا کہ اس خاتون کو اگر اپنا مال، اپنا سامان بیچنے کے لیے باپ سے اجازت کی ضرورت نہیں، یہ اپنا گھر بیچ سکتی ہے، یہ اپنا زیور بیچ سکتی ہے، یہ اپنا سودا سلف بیچ سکتی ہے اور خرید سکتی ہے، اور اسے باپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، تو یہ اپنے آپ کا سودا کیوں نہیں کر سکتی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرے بھائی جانتے ہیں کیا ہوا؟ اب آزادی مل گئی، لڑکیاں آزاد ہو گئیں کہ اب ہمیں ابو کی ضرورت نہیں، ہمیں بھائی کی ضرورت نہیں، کورٹ کافی ہے۔
اور آج ہمارے سماج اور سوسائٹی میں اس طرح سے اخلاقی انارکی پھیلی ہوئی، بے راہ روی لڑکیوں میں آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، واقعہ اور داستان اگر کوئی بیان کرے تو آپ سنو اور آنسو بہاؤ۔ کتنی بیٹیوں نے جا کر کے صرف میرے بھائیوں بغاوت نہیں کیا، انہوں نے اپنا ایمان اور دھرم تک بیچ ڈالا اور مرتد ہو کر کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر کورٹ چلی گئیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ یہی تقلید کی روش پر چلنے والے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ کسی باپ کی اجازت لڑکی کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہوتا کہ ولی کا ہونا ضروری ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، تو بتائیے میرے بھائیوں، کیا اس طرح کی جرات کوئی خاتون کر سکتی تھی؟ نہیں۔ مثال موت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پوری مقلد تھی۔ جب انہوں نے بلایا کہ اسٹیچو مجسمے بنا کر ان کے سامنے جمے بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا انہی پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، انہی کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اس لیے ہم کر رہے ہیں، اور کوئی جواب نہیں تھا۔ جی، مکہ والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان کو اسلام کی دعوت دی، تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون۔ انہوں نے کہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے تمہارے لیے اور رسول کی طرف، تو انہوں نے کہا بس کافی ہمارے لیے وہی جس پر ہمارے باپ دادا چل رہے تھے، میں اسی راہ پر چلوں گا، ہم سب اسی راہ پر چلیں گے، باپ دادا کی روش اختیار کریں گے۔ تقلید کی وجہ سے ہدایت سے دور رہ گئے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے سوچو، جو پٹا ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہے نا، یہ ہماری ایجاد ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین نہیں، یہ دین اور اسلام کی دین نہیں ہے۔ ہمیں اتباع کرنا ہے، تقلید نہیں۔ اتباع کا مطلب پیروی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا ہے۔ وہ میں بتاؤں، کوئی اور عالم دین بتائیں، آپ کے امام محترم بتائیں، شیخ عبدالرزاق بتائیں، شیخ عبدالمنان بتائیں، شیخ فلاں اور فلاں کر کے بتائیں، آپ کو سنت کا حوالہ دیں، حدیث کا حوالہ دیں، قرآن سے بتائیں، آپ کو اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے رسول کی، تقلید نہیں۔ میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ ہاں، وقت کافی ہو گیا ہے، کافی دلچسپ موضوع ہے، لیکن ایک آخری چیز، سوالات بھی آئے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی آدمی حق اس لیے نہیں قبول کرتا، اس کے پاس کوئی لے کر حق آتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہو نا، تو نماز میں صرف آپ رفع الیدین کرتے ہو جب نیت باندھتے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے نیت باندھتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت۔ دیکھو یہ فلاں فلاں 25 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ 3 جگہ پر اس طرح سے رفع الیدین، بلکہ اگر 3 رکعت یا 4 رکعت کی نماز ہے تو تیسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کرنا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہوتا ہے، کبھی تو یہ کہہ کر جواب دیا جاتا ہے کہ ہم تو فلاں امام کے ماننے والے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یار بات تو تمہاری سب صحیح ہے، دلیل دے رہے ہو تم، لیکن میرا فرینڈ سرکل ہے، میں اسے کیا جواب دوں گا، میرے دوست کیا کہیں گے، میرے رشتہ داروں کو میں کیسے سمجھاؤں گا، تو لوگ کیا کہیں گے، یہ بات آڑے آ جاتی ہے۔ کاش ہمارا وہ نوجوان، کاش ہمارا وہ بزرگ یہ سوچتا کہ میرا رب کیا کہے گا اگر اس سنت پہ عمل کر لوں، کتنا خوش ہوگا۔ میرے رسول کو اگر پتہ چلے میرے اس امتی نے میری اس سنت پہ عمل کیا ہے، میرے رسول کتنے خوش ہوں گے اور کیا کہیں گے، اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن آج وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا رب کیا کہے گا، میرے رسول کو پتہ چلے تو کیا کہیں گے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے اپنے لوگ کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب کیا کہیں گے، اور اس کی وجہ سے میرے بھائیوں وہ حق قبول نہیں کرتا۔ اور اس کی واضح مثال ابو طالب کی ہے کہ ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر توحید سمجھائی، اور ابو طالب نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دست شفقت رکھا، انہیں شیلٹر دیا، دشمنوں کی دشمنی سے بچانے کی آخری حد تک کوشش کی ابو طالب نے، اور آخری عمر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر ہیں ابو طالب، اور نبی آ کے سمجھا رہے ہیں، قل کلمتن یا عمی قل کلمتن اشہد لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میں اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں آپ کا گواہ بن جاؤں گا کہ میرے چچا نے توحید قبول کر لیا تھا۔ لیکن وہیں پر ابو جہل بیٹھا تھا، اس کے حواری مواری بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ابو طالب کیا آپ عبد المطلب کا دین چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ تھوڑی دیر کے بعد ابو طالب کا جواب آتا ہے، انا علی دین عبد المطلب، نہیں،
مجھے گوارا نہیں ہے کہ میری قوم مجھے عار دے، لعن طعن کرے، میں آج بھی عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں۔ اور اسی جملے پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، صرف یہ وجہ، لوگ کیا کہیں گے، میری قوم کیا کہے گی۔ ابو طالب کو ہدایت نہ ملی اور عبد المطلب کے جاہلانہ رسم و رواج والے دین پر چلتے ہوئے چلے گئے اور انہیں توحید نصیب نہ ہوئی۔ آخری بات، کبھی کبھی اس لیے بھی انسان حق سے محروم ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے مجھے کرسی ملی ہوئی ہے، مجھے عہدہ اور مرتبہ ملا ہوا ہے، اگر میں یہ حق قبول کر لوں تو پھر میری کرسی چلی جائے گی۔ جیسے نماز میں ہم لوگ میرے بھائیوں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مقتدی ہوں یا امام۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مقتدی کو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میں بتاؤں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، انہی میں سے کچھ اہل حق علماء ہیں جو خود سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، مقتدی بنیں تب بھی پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ لیکن جب ان سے کہا جائے کہ مولانا آپ پڑھتے ہو لیکن آپ کی عوام، ذرا چلو ممبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ مقتدیوں کو بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، تو پھر عالم صاحب کہتے ہیں کہ میری ہمت نہیں ہو رہی۔ کیوں جانتے ہیں؟ کرسی، میں مفتی ہوں نا، اگر میں یہ فتویٰ دے دوں تو یہ افتاء والی کرسی میری چلی جائے گی۔ میں اپنی قوم کا لیڈر ہوں، میں اپنی جماعت کا مفتی ہوں، میں فلاں اور فلاں ہوں، تو میرے بھائیو اسی کرسی کے اس میں حق بات کا اعلان نہیں ہوتا۔ بہت ایسا آپ دیکھیں گے۔ ایسا ہی ایک معاملہ ہرقل کے ساتھ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا کہ ہرقل اسلم تسلم۔ بہت سارے بادشاہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر بھیجوائے اور ہرقل کے بھی پاس گیا کہ مسلمان ہو جاؤ، محفوظ رہو گے۔ تو اس نے تحقیق کیا کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت تورات میں انجیل میں آئی؟ اور واقعی ابو سفیان کا قافلہ گیا تو ان سے پوچھ تاچھ کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت تورات میں ہے، انجیل میں۔ لیکن اس نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ بادشاہ تھا اپنے ملک کا۔ تو اس نے ایک دن اپنا دربار لگوایا اور تمام مشیران کار، وزراء، منسٹر سب کو بلایا، دعوت رکھی، سب لوگ آئے۔ دربانوں سے کہا، واچمین سے کہ جاؤ سارے دروازے بند کر دو۔ سب لوگ بند کر کے آ گئے، لاک لگا دیے۔ اس کے بعد آ کر وہ بیٹھتا ہے کرسی پہ اور کہتا ہے کہ لوگوں، میں ایک بات بتانے کے لیے آپ سب کو جمع کیا ہوں کہ دیکھو، مکے میں، عرب دیش میں ایک نبی ظاہر ہوا ہے جس کی بشارت تورات اور انجیل میں، اس پر اگر ہم ایمان لے آئیں تو ہمیں دنیا میں بھی قیادت ملے گی، لیڈرشپ ملے گی، اور آخرت میں بھی ہم کامیاب و سرخرو ہوں گے۔ بس کیا ہوا؟ فحاسوا حیثۃ حمر الوحش، وہ لوگ بالکل بدکے ہوئے جنگلی جانور کی طرح بھگے، اٹھ کر کے سب دروازے کی طرف چل پڑے، بھاگ گئے۔ لیکن جا کر دیکھا تو دروازہ بند ہے، کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ جب بادشاہ ہرقل نے دیکھا کہ یہ تو بدک گئے، سارے کے سارے متنفر ہو گئے، تو اس نے اپنے واچمین اور دربانوں سے کہا، ردوہم الیہ، میرے پاس ان کو پھر سے بلا کر لاؤ۔ سب لوگ آئے، بلا کر لایا گیا انہیں۔ تو ہرقل نے اپنا بیان بدل دیا، پینتڑے بدل دیے، جیسے سیاسی اور پولیٹکس والے لوگ کرتے ہیں۔ اور جب مانگنا ہوتا ہے تو کیا کیا خواب دکھاتے ہیں، اور جب جیت جاتے ہیں تو میرے بھائیوں پھر ہم اور اب دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ ہرقل نے کہا، لوگوں، یہ جو کچھ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا عرب کے اس نبی کے بارے میں، اصل میں آپ لوگوں کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ عیسائی ہو تو عیسائیت میں کتنے پکے ہو، اور میں نے دیکھ لیا کہ تم سب بہت پکے ہو دین عیسائیت پر۔ میں خوش ہوں، تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تم سچے اور پکے عیسائی ہو، اور میں بھی وہی ہوں۔ سارے کے سارے لوگ بادشاہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ ہرقل اسلام نہیں لایا، زبان سے قبول نہیں کیا۔ محرومی کا سبب کرسی نہ چلی جائے، یہ عہدہ اور منصب جو ہے چھن نہ جائے۔ تو میرے بھائیو، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی عہدہ، مرتبہ، منصب ہوتا ہے، انسان اس کے لالچ میں حق بات دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن محروم رہ جاتا ہے، قبول نہیں کرتا، حالانکہ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو میرے بھائیو، حق قبول کرنے کی راہ میں جو باتیں آج میں نے ذکر کیا اور بھی ہو سکتی ہیں، ان میں یہ 4-5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، کبھی انسان اس لیے قبول نہیں کرتا کہ وہ گھمنڈی ہے، غرور اور فخر کر رہا ہے۔
नंबर 2 दूसरी वजह क्या है मेरे भाइयों? हसद और जलन है। और एक तीसरी वजह मैंने बताया, वो इंसान मुक़ल्लिद बन जाता है। क्या करता है? वो तकलीद करता है, किसी का पट्टा पहन लेता है कि बस उन्हीं की सुनना और किसी और की नहीं सुनना। हालांकि इमाम आज़म हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा इमाम कोई हो सकता? बोलो भाइयों, नहीं। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। और चौथी चीज़ मैंने बताया, ये वजह बनती है कभी कभी कि लोग क्या कहेंगे, इज्जत नफ्स, वो देख रहा है कि मेरी इज्जत नफ्स मजरूह हो रही है। हाँ, और पांचवा सबब एक ये मैंने जिक्र किया है कि कभी कभी कुर्सी और मनसब की लालच में इंसान हक कबूल नहीं करता। तो आप देख ले मेरे भाइयों, गरीबान में मुंह डालकर झांकें, कहीं ये चीज़ हमारे समाज और सोसाइटी में अगर नज़र आए तो इस्लाह की कोशिश करें, दूसरों तक पहुँचें और इस पैगाम को पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हम सबको जो कुछ हमने सुना है, समझा है, उसके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। जी, मौजू काफ़ी दिलचस्प और मुफस्सल है, लेकिन मैंने इख्तिसार करना चाहा। सुभान अल्लाह, आपके सवाल जवाब का वक्त भी चला गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, अपने सब्र से तहम्मुल से काम लिया। तो आरिफ भाई, ये सेशन रखा जाए कि रहने दिया जाए? अच्छा अच्छा, ठीक है।